अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर लिसनर्स, कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है तारिक शेख ने। नावल का नाम है तितलियों को छूकर। मुसन्निफ़ा है रुख चौधरी। किस्त नंबर 23। होमी को लाहौर से इस्लामाबाद भी जाना था और वो उमैर से मिलकर वहीं चला गया और इतने दिन लगा दिए थे कि एनी खुद को बड़ा तन्हा महसूस कर रही थी। उसके बगैर होमी तो गोया उसकी ढाल था। वो होता तो वो खौफ नहीं आता था, मगर अब तो उसे हर एक की निगाहें आर पार होती महसूस होती। खसूसन सैयदा बेगम और अजरा बेगम की कितनी अजीब थी। उसकी ज़िंदगी अपने घर में ही अजनबी बनकर रह रही थी। वो किसी रिश्ते को भी उसके नाम से नहीं पुकार सकती थी, इसीलिए ज़्यादातर अकेली ही रहती। इस वक्त भी वो बालकनी में खड़ी खामोशी से अपने बारे में सोच रही थी कि अशर गैर महसूस अंदाज में उसके पास आ खड़ा हुआ तो वह चौंक गई। अरे आप कब आए? कुछ ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, आपसे चंद साल पहले आया था। अशर कभी भी ढंग का जवाब उसे नहीं देता था। वो जिच हो जाती। वैसे मोहतरमा, कहीं वो खुशी में ही तो नहीं था? उसके रुखसारों पर पलकों के साए देखने लगा। जी कौन सी? वो उसकी बात पहली बार तो समझ ही नहीं सकती थी, जिसके बारे में घंटों से सोच रही थी। अशर ने उसकी खूबसूरत आंखों में देखा तो वो बाहर देखने लगी। जी नहीं, मैं भैया के बारे में सोच रही थी। आखिर इतने दिन उन्होंने कहाँ लगा दिए। ये भैया तो हड्डी बनकर रह गया हमारे लिए। हम खामखा ही खुशफहमी का शिकार हैं कि मोहतरमा हमारे बारे में सोच रही हैं। अशर ने होमी के जिक्र पर झंझलाहट का इजहार किया तो ऐनी खफा हो गई। आप भैया के बारे में ऐसा सोचते हैं? जी हाँ, सोचेंगे और ज़रूर सोचेंगे आपके भैया के बारे में ऐसा। यानी कि हद ही हो गई, हमारी जगह ही नहीं बनने देता आपके दिल में। रोएंगे नहीं तो क्या कह कहे लगाएंगे हम। अशर जानबूझकर ऐसे वक्त में जब वो उदास होती ऐसी बातें करता कि वो बेसाख्ता हंस पड़ती। अशर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें शहजाद के यहाँ भेजा था, अभी तक यहीं हो? अजरा बेगम की तेज़ आवाज़ ऐनी के दिल को चीरती गुजर गई। उनकी नज़रों का अंदाज, उफ तौबा! ऐनी का दम घुटने लगा। इतनी बेएतबार फिज़ा में सांस लेना कितना दुश्वार था उसके लिए। जी अम्मी, वहीं जा रहा था। वो ऐनी के वालिद का ख़त आया था, वो देने आ गया था। ऐनी, आप उनको जवाब ज़रूर दे दीजिएगा, वो परेशान हो जाएंगे। अशर उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली देता वहाँ से आ गया। उसे डर था कि कहीं अजरा बेगम कोई गुलफशानी करके उसे ना जला डालें। अशर, इस लड़की के साथ तुम्हारी बेतकल्लुफ़ी मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। अजरा बेगम ने नखुवत से ऐनी को देखा। आप भी कमाल करती हैं अम्मी, बेचारी मासूम लड़की है, ज़रा हमदर्दी कर देते हैं तो आप लोग गलत समझ लेती हैं। कसम से अम्मी जान, आप ख़वातीन भी बस। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अशर ने एक अलविदाई सी मुंतज़िर चुपके से नज़र ऐनी पर डाली और बाहर की तरफ बढ़ा। सामने से शर्मीन से टकरा गया। ये तशरीफ़ कहाँ जा रही है? शर्मीन ने सन ग्लासेस उतार कर पर्स में रखे। आपके यहाँ। वो किस खुशी में? शर्मीन वहीं रुक गई। अपना और तुम्हारा रिश्ता तय करने। अशर को मालूम था कि शर्मीन इस बात से चिढ़ती है, इसीलिए उसे तंग करने की गर्ज से बोला, व्हाट नॉनसेंस! दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? सर तोड़ दूंगी अगर आइंदा ऐसी बात की तो। हस्बे तवक्को शर्मीन पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ गई। ज़रा इन सुनहरे ख्यालात का इजहार अपनी फूफो जान के सामने कर दीजिएगा जो आपको बहू बनाना चाहती हैं। मुझे चूँकि अपनी ज़िंदगी और बाल बहुत अजीज़ हैं, इसलिए मैं तुम्हें बेगम बनाना नहीं चाहता। क्या मतलब? फूफो ऐसा सोचती हैं? शर्मीन को ये बात पहली बार मालूम हुई थी। वो तो ऐसा सोचना भी गुनाह समझती थी, अयाज के अलावा। और अशर तो उसका अच्छा दोस्त था। उसके मुतल्लिक ऐसा सोचना, तौबा! उसे झरझरी आ गई। जी, आपकी फूफो ना सिर्फ ऐसा सोचती हैं, बल्कि अब तो वो इस सोच को अमली जामा भी पहनाने जाने वाली हैं। कुछ कर सकती हो तो कर लो अपने बचाव की कोई तदबीर। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छी खूबसूरत डॉक्टर जिसे मिल जाए, उसे और क्या चाहिए? मैं तो हाँ कह दूंगा। वो उसे छेड़े गया। अशर के बच्चे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो। सिर्फ एक शर्त पर नहीं करूँगा। वो ख्वामखाही शर्त पर उतर आया। बको! ना सिर्फ मेरे साथ शादी करने से इनकार करो, बल्कि अम्मी को ऐनी के लिए भी तैयार करो। वो असल मकसद पर आ गया तो शर्मीन खुश हो गई। अच्छा, तो ये बात है, तुम ऐनी को पसंद करते हो? बहुत छोटा लफ्ज़ है पसंद, अशर ने गहरे लहजे में कहा। बस अब तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह खुदा को मंजूर हुआ तो वही होगा जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूँगी। वादा? अशर ने अपना हाथ फैलाया। पक्का वादा। शर्मीन ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया तो उसी वक्त अजरा बेगम आ गई। उसका यूँ शहर शुक्र देख कर वो निहाल हो गई। माशाल्लाह, क्या चाँद सूरज की जोड़ी है। उन्होंने तारीफ़ की तो वो दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा दिए। उसी रोज़ होमी भी वापस आ गया। ऐनी खिल उठी, मगर होमी की बेकरारियाँ हनूज़ थीं। तुम्हें मैंने घर से दूर इसलिए भेजा था कि ज़रा फ्रेश हो जाओ, मगर लगता है तुम
اشر نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا تو ہومی نے ایک زخمی سی نظر باہر لان میں اکیلی بیٹھی شعا پر ڈالی، جو جانے کن خیالوں میں کھوئی مسکرا رہی تھی۔ گھر سے دور تھا اشر، مگر دل کا درد تو ساتھ ہی تھا نا۔ ہاں، وہ تمہاری بہن صاحبہ تو مجھ پر خفا ہوتی رہیں کہ میں نے تمہیں یہاں سے بھیج دیا ہے، اس سے ملے ہو کہ نہیں؟ نہیں، ابھی تو ملاقات نہیں ہوئی۔ ابھی جاؤں گا، ہے کہاں؟ خالہ جانی کے کمرے میں ہے یا کسی اور؟ ہومی اینی سے ملنے کے لیے اٹھ گیا۔ ہومی، میرے خیال میں اب چچا جان کو سب پر ظاہر کر دینا چاہیے، کیونکہ اینی کا وجود اب سب کی نظروں میں مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ گھر کی خواتین کتنی تنگ نظر ہیں یہ تم بھی خود اچھی طرح جانتے ہو، خصوصاً امی جان اور چچی جان اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، اور اس لڑکی کی تذلیل کم از کم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ رخ موڑ کر اشر بہت بڑی بات کہہ گیا تھا۔ ہومی اس کی پشت کو دیکھتا ہوا کچھ دیر سوچتا رہا۔ ہاں اشر، میں نے بھی یہی چاہا ہے کہ ابو تو سامنے آ جائیں تو اچھا ہے، ورنہ دیر ہو گئی تو اینی شاید یہ سب برداشت نہ کر سکے۔ خالہ جان سے مشورہ کر کے ابو سے بات کریں گے۔ ہومی سنجیدگی سے بولتا باہر آ گیا۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے۔ اینی خوشی سے اس کی طرف بڑھی۔ اسے ہومی کے آنے کی اطلاع تو مل گئی تھی، مگر ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے بہت دن لگا دیے بھیا۔ اینی کسی کی بھی موجودگی کا خیال کیے بغیر ہومی کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی یہ حرکت سب نے نوٹ کی۔ اشر نے محسوس کیا تو فوراً بات پلٹنے لگا۔ شکر کیجیے اینی صاحبہ کہ آپ کے بھیا نے دن لگا دیے، اگر دل لگا لیتے تو بھلا واپس آتے۔ اتنی دیر میں اینی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے جلدی سے ہومی کے ہاتھ چھوڑ دیے، اور یہ حرکت بھی سب نے نوٹ کی۔ اینی اچھی خاصی بوکھلا گئی۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھی، جانے کیوں سے بڑی انسلٹ محسوس ہوئی۔ اس کا جی چاہا یہاں سے بھاگ جائے، کہیں چھپ جائے۔ کیسی ہو اینی، ٹھیک تو ہونا؟ ہومی نے آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی ٹھیک ہوں، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر گر کر کتنی ہی دیر روتی رہی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی، جہاں اس کی ماں کی خوشبو تھی، اس کی یادیں تھیں۔ وہ ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ وہ جگہ، وہ تنہائی رشتوں کے میلے سے کہیں بہتر تھی، جہاں اس کے ابو جب بھی جاتے بیٹی کہہ کر پکارتے، وہ باپ بن کر رہتے تھے۔ یہاں تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ابو سے کئی کئی دن ملاقات تک نہیں ہوتی تھی، اور اگر ہوتی بھی تو وہ نہ ان کو ابو کہہ سکتی تھی اور نہ وہ اسے بیٹی کہہ سکتے تھے۔ پھر کیا فائدہ ایسی جگہ رہنے کا؟ ہومی الگ پریشان رہتا ہے۔ وہ فیصلہ کر کے باہر آئی۔ اس نے سوچا تھا کہ اشر کی ہی منت کرے گی، گو کہ امید کم ہی تھی، تاہم پھر بھی اس نے کوشش کر لی۔ نا اینی صاحبہ، میں شکل سے آپ کو اتنا ہی احمق نظر آتا ہوں؟ معلوم ہے آپ کے باپ اور بھائی بڑے غصیلے ہیں، خواہ اغوا کے الزام میں اندر کرا دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اور فی الحال جیل جانے کا میرا کوئی پروگرام نہیں۔ اشر نے صاف انکار کر دیا تو اینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اشر، اگر آپ میرا ذرا بھی خیال ہے تو پلیز مجھے وہاں فلیٹ پر چھوڑ آئیں۔ ٹپا ٹپ رکے ہوئے آنسو رخساروں پر پھیل گئے۔ اشر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ واہ، کیا خوبصورت بات کی ہے اینی صاحبہ نے۔ یہ تو مانا کہ مجھے تمہارا خیال ہے۔ دیکھو اینی، مجھے جتنا تمہارا خیال ہے نا، جی تو چاہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت جا کر آغا جی کے سامنے کہہ دوں کہ لیکن اینی، میں انتظار میں ہوں۔ آج میں خود چچا جان سے بات کروں گا۔ نہیں اشر، مجھے جھوٹے دلاسے مت دیں۔ ارے واہ، مجھے فٹ پاتھیا عاشق سمجھ رکھا ہے کہ جھوٹے دلاسے نہ دوں۔ یہ لیجیے، میری کسی دوسری دوست نے دیا تھا یہ رومال، بڑے پیار سے پسینہ صاف کرنے کے لیے، لیکن آپ آنسو صاف کر لیجیے۔ اشر مستقل اسے فریش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے جیب سے نفیس سا رومال نکال کر اینی کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ اینی نے شاکی نظروں سے اشر کو دیکھا۔ محترمہ، میں آپ کا بہت بڑا کام کر سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں، چچا جان سے بات کرنے دو۔ اگر پھر بھی کوئی بات نہ بنی تو پھر میں خود آگے بڑھوں گا، لیکن فی الحال جانے کا پروگرام ملتوی کرو۔ وہ دیکھو تمہارے چھوٹے بھائی صاحب، وہ بھی ادھر ہی آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ آپ کے بھائی مجھ پر شک کریں میں چلا۔ اور ہاں، یہ رومال احتیاطاً رکھ لیجیے، دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو میری یاد دلائے گا اور دوسرا بن بادل برسات کو صاف کرنے میں کام آئے گا۔ بائے بائے۔ اشر اسی طرح ہمیشہ ہی اپنی ہلکی پھلکی باتوں اور خلوص سے بہلا جاتا، اور وہ وقتی طور پر بہل بھی جاتی۔ اشر وہاں سے سیدھا رحمان احمد کے کمرے میں آیا۔ اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود بات آگے بڑھائے گا، ورنہ تو اس طرح یہ معاملہ درمیان ہی میں رہے گا۔ اس نے ہومی کا بھی انتظار نہیں کیا۔ دراصل اسے اینی کے آنسو بہت اذیت پہنچاتے تھے۔ کوئی خاص بات اشر بیٹے؟ رحمان نے غور سے اسے دیکھا۔ اینی سے بڑھ کر کوئی خاص بات ہو سکتی ہے چچا جان؟ اینی؟ کیا ہوا اینی کو؟ رحمان احمد ایک دم چونک پڑے۔ وہ ویسے ہی اینی کی طرف سے فکر مند رہتے تھے۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا چچا جان، لیکن اگر یہ خاموشی برقرار رہی تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ بیچاری اپنے گھر میں اجنبی بن کر رہ رہی ہے۔ پھر میں کیا کروں بیٹے، میں تو بے قصور ہو کر بھی سزا پا رہا ہوں۔ بھلا ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا اذیت ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی اس کی نظروں کے سامنے ہو اور وہ اسے بیٹی نہ کہہ سکے؟ لیکن میں ڈرتا ہوں کہ جو قیامت آئے گی وہ سب کو برباد کر دے گی۔ رحمان صاحب جذباتی سے ہو گئے۔ چچا جان، آخر آپ کب تک ڈرتے رہیں گے؟
اس حقیقت کو ایک نہ ایک دن تو کھلنا ہی ہے، پھر جلدی کیوں نہیں؟ کیونکہ اینی بری طرح ٹوٹ رہی ہے۔ پلیز چچا جان ہمت سے کام لیں۔ تو پھر تم لوگ ہی کچھ بتاؤ، میں کیا کروں؟ سب معاف کر دیں گے مگر سیدہ بیگم ہرگز معاف نہیں کریں گی۔ میں سب کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا بیٹے۔ میں کس طرح سب کی نظروں کا باتوں کا مقابلہ کر پاؤں گا؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ چچا جان اگر آپ ہمت نہیں کر سکتے تو پھر اینی کو واپس اسی تنہائی میں چھوڑ آئیے۔ اشر کو چچا جان کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر چچا جان اسے جا کر بیٹی کی حیثیت سے سب کے سامنے لے آئیے، ورنہ وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں اب کسی صورت میں بھی نہیں رہے گی۔ میں بھی اس سے بات کر کے آ رہا ہوں۔ چچا جان آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، جرم نہیں کیا، پھر یہ تامل کیوں؟ بیٹے تم میری مجبوری نہیں سمجھ رہے، لیکن اب ہمت کرنا پڑے گی۔ میں رات کو آبی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ اور پھر رحمان احمد نے ہمت کر لی۔ آبی بھی بہت خوش ہوئیں۔ میرے خیال میں تو رحمان بھیا آپ کو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ میں مانتی ہوں کہ آپا اس حقیقت کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گی، مگر آخر اینی کو کس جرم کی سزا دی جائے؟ میرے خیال میں آپ ابھی آغا جی کے پاس جائیں اور ان کو بتا دیں کہ اینی کوئی غیر نہیں، آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ اینی آپ کی اپنی سگی بیٹی ہے۔ لیکن ابو اس احتیاط کے ساتھ کہ امی کو فی الحال خبر نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے سیدہ بیگم نے ہی یہ خبر سن لی۔ وہ جو آبی سے کوئی بات پوچھنے آئی تھی، آخری بات جو انہوں نے سنی، اتنا تو سماعتوں نے کام کیا، اس کے بعد کچھ ہوش نہیں۔ کیا ہوا؟ یوں تو آغا ہاؤس عموماً جھٹکوں کی زد میں رہتا تھا۔ چھوٹے بڑے طوفان اس گھر کی پرسکون زندگی کو متلاطم کرتے ہی رہتے تھے، اور اس بار تو زندگی پر بھرم کی دیوار ٹوٹ کر گری تھی۔ قیامت کیسے نہ آتی؟ رحمان احمد آغا جی کی ساری اولاد میں سب سے زیادہ فرما بردار تھے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر آداب فرزندی ادا کیے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سیدہ بیگم سے شادی پر رضامند ہو گئے تھے، اور وہ پوری دیانتداری سے یہ رشتہ نبھا رہے تھے۔ لیکن جب خدا ہی کو کچھ اور منظور تھا تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ راستے میں جب انسانیت مدد کے لیے دامن پھیلائے آ گئی تو وہ اس کا دامن کیوں کر جھٹک سکتے تھے؟ جبکہ اس مد میں دلی جذبات کا بھی گہرا دخل تھا۔ وہ سلمیٰ کو چاہتے تھے، پھر اسے اس بھری دنیا میں بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ انہوں نے سلمیٰ سے نکاح کر لیا۔ 18 سال میں وہ پل پل جیے اور مرے تھے، بچتے پھرتے تھے اس گھڑی سے جو ان کے ناکردہ گناہوں کی سزا بنی سامنے کھڑی تھی۔ وہ سب کی طنز بھری نظروں کی عدالت میں لاجواب کھڑے تھے، باپ اور ماں کی نظروں میں، بہن بھائیوں کی نظروں میں، جوان اولاد کی نظروں اور بیوی کی نظروں میں، جنہیں تمام عمر یہی خوش فہمی رہی کہ رحمان انہیں چاہتے ہیں۔ بیویاں تمام عمر اسی خوش فہمی میں تو گزار دیتی ہیں کہ ان کا شوہر انہیں دل و جان سے چاہتا ہے، لیکن اعتماد کے پس آئینہ ان کا شوہر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی اور کا ہو جاتا ہے، تو اعتماد کے چکنا چور آئینے میں بیویاں ساکن آنکھوں سے اپنا شوہر تلاش کرتی رہ جاتی ہیں۔ آغا جی اور بی بی جان اس ضعیف العمری میں ایسے کسی جھٹکے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ نہ اس حرکت پر بیٹے کو سرزنش کی ہمت تھی، اور نہ ہی سکتے کی حالت میں بے سود پڑی بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھنے کی تاب۔ چہرے پر جلال کے ساتھ دکھ کے سائے بھی تھے۔ لرزتے ہاتھوں میں چھڑی کی حرکت سے ان کی اندرونی حالت عیاں ہو رہی تھی۔ رحمان احمد ندامت شرم کے پسینے میں شرابور سر جھکائے کھڑے تھے۔ اپنی صفائی میں کہنے کو ایک لفظ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ رحمان بیٹے، خدا کی قسم میں آج اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ تم تو میری ریڑھ کی ہڈی تھے رحمان۔ ریڑھ کی ہڈی ہی ٹوٹ جائے تو بیٹا انسان بھلا کھڑا کب رہ سکتا ہے؟ آغا جی کے کمزور لہجے میں دل کا درد لفظوں میں ڈھلا تو رحمان کا شدت سے جی چاہا زمین کا سینہ شق ہو جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ جو سزا بھی دیں آغا جی قبول ہے، مگر آغا جی اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ نیکی کا کام کیا۔ سلمیٰ بالکل تنہا تھی، دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے لاکھ چاہا کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ کہیں اور شادی کے لیے مانی ہی نہیں، تو مجبوراً مجھے سلمیٰ سے نکاح کرنا پڑا۔ آغا جی نیک اور صالح اعمال کی تربیت تو آپ ہی نے ہمیں دی تھی۔ رحمان کے پاس اپنے دفاع میں ایک ہی دلیل تھی، جسے انہوں نے اپنی ڈھال بنا کر اپنے سامنے کر دیا، اور کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے۔ ہماری تربیت کو الزام نہ دو رحمان، ہم نے کبھی تم لوگوں کی ایسی تربیت نہیں کی، اور جسے تم نیک عمل کہہ رہے ہو وہ ایسا بھی نیک عمل نہیں۔ ایک ایسا عمل جس میں انسان کی ذاتی غرض، ذاتی مفاد اور احساسات کی تسکین شامل ہو جائے، وہ نیک عمل نہیں بلکہ خواہش پرستی کہلاتا ہے۔ فرض کرو ایسا ہوتا کہ سلمیٰ سے تمہاری جذباتی وابستگی نہ ہوتی، تب تم اس کی مدد کرتے تو یقیناً نیک عمل تھا۔ لیکن کیا کریں کہ ہم اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر خدائے پاک کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو گئے۔ اپنے مرحوم بھائی اور بھاوج کو کیا منہ دکھائیں گے جنہوں نے مرتے وقت اپنی بچیاں خدا کے بعد میرے حوالے کی تھیں؟ رحمان ابھی میں تو آبی کا دکھ ہی نہیں بھلا پایا تھا کہ سیدہ کو بھی تم نے اذیت میں مبتلا کر دیا۔ میں کیا کروں خدائے بزرگ و برتر، تیری ذات جانتی ہے میں بے گناہ ہوں، میری اولادیں اپنی خواہشوں کی غلام نکلی تو میں کیا کروں؟
آغا جی بستر پر ڈھیر ہو گئے۔ آج وہ زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا کمزور سمجھ رہے تھے۔ رحمان نے آہستگی سے ان کے پاؤں چھو لیے۔ آغا جی، میں گناہ گار ہوں، جو چاہے سزا دے دیں، میرا سر قلم کر دیں یا اپنی شفقت سے محروم کر دیں۔ آغا جی، اس بات پر اعتبار کر لیں کہ میں کبھی بھی بدنیت نہیں رہا۔ میں نے سلمیٰ کو بلا کر پورے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ سیدہ سے شادی کی تھی، مگر… رحمان نے بے بسی سے آغا جی کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ بی بی جان کا دل بیٹے کی حالت پر پانی ہوتا رہا۔ ان کا جی چاہ رہا تھا رحمان کو اٹھا کر سینے سے لگا لیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ رحمان سلمیٰ کو کتنا چاہتے تھے، مگر فرما برداری میں انہوں نے سلمیٰ کو چھوڑ کر سیدہ سے شادی کر لی تھی، اور اگر وقت اور حالات نے انہیں سلمیٰ کو اپنانے پر مجبور کر ہی دیا تھا تو یہ کوئی ایسا گناہ بھی نہ تھا کہ معاف نہ ہو سکتا۔ تم سے بہتر تو فرمان تھا جس نے جو کچھ کیا اعلانیہ کیا، اور تم نے میرے اعتماد کے بت کو پاش پاش کر دیا ہے۔ تم نے رحمان بہت دھوکہ دیا ہے مجھے۔ تم تو میرا مان تھے، میرا فخر تھے۔ ساری اولاد میں سے مجھے تم پر فخر تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا بیٹے کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں۔ کیا جواب دوں گا سیدہ کو جس نے ہمیشہ شبہ کیا؟ وہ تو آبی والی غلطی معاف کرنے پر آج تک تیار نہیں ہوئی، تو اپنی حق تلفی کیوں کر برداشت کر سکتی ہے؟ تم نے پہلے یہ مجھے بتا دیا ہوتا تو آج میں یوں اپنی نظروں میں نہ گرا ہوتا۔ آغا جی بھی باپ تھے، ہر بات کو سمجھتے تھے۔ بیٹا بھی بے گناہ لگ رہا تھا اور سیدہ کے طعنوں سے بھی خوفزدہ تھے۔ جی تو چاہتا تھا اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگا لیں جس نے ان کی کبھی حکم عدولی نہیں کی، ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دی۔ وہ اگر اپنی کمزوری کا مجرم بنا کھڑا تھا تو وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتے تھے۔ میں مانتا ہوں آغا جی کہ آپ کو نہ بتانے میں میری غلطی تھی، مگر میں کیا کروں آغا جی؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کو خوشی دینے کی کوشش میں اپنے لیے دکھ خریدے ہیں، دوسروں کو پھول دینے میں اپنا دامن کانٹوں میں الجھایا ہے بی بی جان۔ آغا جی، اس ساری زندگی میں نے صرف ایک خوشی اپنے نام کی تو زمانہ بھر خفا ہو گیا ہے۔ آپ تو والدین ہیں، آپ لوگ بھی اپنی شفقتوں میں پناہ نہیں دیں گے تو کہاں جاؤں گا آغا جی؟ آغا جی باپ تھے، پتھر تو نہ تھے کہ اولاد کے آنسوؤں پر بھی نہ پگھلتے۔ انہوں نے رحمان کو ساتھ لگا لیا اور دیر تک ساتھ لگائے رکھا۔ رحمان پرسکون ہو گئے۔ گناہ و ثواب کو میں بھی سمجھتا ہوں بیٹے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ سیدہ جو آبی والی بات نہیں بھولی، اپنے ساتھ یہ ناانصافی کیسے برداشت کرے گی؟ وہ معاف کرنے کا ظرف نہیں رکھتی بیٹا۔ میرے خدایا، اس عمر میں موت کی دہلیز پر بیٹھا موت کی راہ تک رہا ہوں، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ آپ ملال نہ کریں اتنا آغا صاحب، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں سے غلطیاں ہوا کرتی ہیں، معاف کر دیں اسے۔ فرما برداریوں کا تو صلہ اسے کبھی نہیں ملا، ایک گستاخی کی سزا تو بخش دیں۔ تمام عمر تابع داری میں گزار دینے والی بیوی آج بیٹے کے حق کے لیے بولی تو آغا جی انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ صالحہ بیگم، بات اگر صرف میری ہوتی تو میں معاف کر دیتا، لیکن سیدہ کو کیا کہہ کر مطمئن کروں گا؟ وہ معاف کرنے کا ہنر نہیں جانتی۔ آغا جی کی نحیف آواز تاریکی میں ڈوب گئی۔ کیسا موڑ تھا یہ زندگی کے راستے کا کہ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ ایک طرف مجبور اور فرمانبردار بیٹا تھا اور دوسری طرف بدگمان بھتیجی تھی۔ وہ بہتر فیصلے کے اس واحد عادل کے سامنے جھک گئے جو دلوں کے نیتوں کے بھید بہتر جانتا ہے اور بہتر فیصلے کرتا ہے۔ رحمان اس بات کے بعد گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سب کی سوالیہ نظروں کا سامنا کریں یا جواب دیں۔ وہ اپنے کمرے میں بند تھے اور پتھرائی آنکھیں لیے سیدہ بیگم سب کو پریشان کیے ہوئے تھیں۔ آپا جان، ہوش کرو، زندگی اسی کا نام ہے آپا۔ خدا کے لیے کچھ تو بولو، چیخو چلاؤ، رو تڑپو اپنی بربادی پر، لیکن ہوش میں آؤ تو۔ آبی سیدہ بیگم کا سر گود میں رکھے مسلسل انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر بھر بچے بڑے سیدہ بیگم کے گرد جمع تھے۔ رحمان کو اتنا سمجھدار ہو کر ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی۔ انتہائی نااقبت اندیشی کا ثبوت دیا ہے رحمان نے۔ قدسیہ بانو نے سیدہ بیگم کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، ارے مجھے تو اس معصوم شکل والی مکار لڑکی عینی کو دیکھ کر ہی یقین ہو گیا تھا کہ یہ رحمان کی اپنی بیٹی ہے۔ بیچاری سیدہ نے تمام عمر شوہر پر اعتماد کرتے گزار دی، صلہ کیا ملا؟ ایک عدد سوتیلی بیٹی۔ مجھے تو وہ لڑکی شروع ہی سے پسند نہیں۔ ایسی عورتوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے گھر برباد کرنا۔ اب جیسی ماں… بھابھی جان، اتنی بڑی گالی نہ دیں سلمیٰ کو۔ وہ انتہائی شریف اور پارسا عورت تھی جس نے تمام حقوق رکھتے ہوئے بھی کسی حق کا مطالبہ نہیں کیا اور خاموشی سے قبر میں اتر گئی۔ وہ چاہتی تو آج آپ لوگوں کی طرح اس گھر میں رہ رہی ہوتی۔ آبی برداشت نہ کر سکیں تو بول پڑیں۔ آبی اگر درمیان میں نہ ٹوک دیتی تو عذرا بیگم تو آج دل کی بھڑاس اچھی طرح نکال لیتی۔ واہ بی بی آبی، تمہاری تو دنیا ہی نرالی ہے۔ خود بھی تمام عمر الٹے سیدھے فلسفے میں ضائع کر دی اور اب موت کی دہلیز پر کھڑی بہن اور تمہیں اس کی سوکن کی اولاد سے محبت ہو رہی ہے۔ عذرا بیگم خود اشر کی وجہ سے عینی کو ناپسند کرتی تھیں، اس لیے وہ آبی کی بات پر چڑھ کر بولی تو اشر نے دکھ بھری نظروں سے ماں کو دیکھا اور آہستگی سے باہر نکل آیا۔
کیا ستم تھا کہ وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا وہی لڑکی اس کی ماں کو سخت ناپسند تھی۔ اسے تو اپنی ناؤ ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ آغا جی کو اس نئے صدمے نے کچھ ضرورت سے زیادہ کمزور کر دیا تھا، مگر پھر بھی خود چل کر سیدہ بیگم کے کمرے میں آئے تو سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ آغا جی آپ نے تکلیف کیوں کی؟ آبی نے سیدہ بیگم کا سر تکیے پر رکھا اور تیزی سے آغا جی کی طرف بڑھی۔ انہیں سہارا دے کر سیدہ بیگم کے بیڈ تک لے آئیں۔ سیدہ بیٹی ہوش میں آؤ میری بچی، تمہارا گناہ گار باپ معافی مانگنے آیا ہے تم سے۔ سیدہ بیٹی، اولاد کی کوتاہیوں کا خمیازہ والدین ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کچھ بولو، جو جی میں آئے کہو، مجھے بے انصاف کہو، جانبدار، سرپرست کہو، جو جی میں آئے کہو۔ آغا جی نے لرزتا ہوا ہاتھ سیدہ کے سر پر رکھا تو گویا انہیں کرنٹ سا لگا، یوں جیسے زندگی کی رو کوند گئی ہو۔ وہ ہوش و خرد کی دنیا میں لوٹ آئیں تو پہلا تیر جو دل میں ترازو ہوا وہ عینی کا رحمان کی بیٹی ہونا تھا۔ وہ بکھرنے لگیں، دکھ کی وادی میں سفر کر رہی تھیں، اس میں اس وقت کسی مخلص سہارے کی ضرورت تھی جو خود چل کر ان کے پاس آ گیا تھا۔ آغا جی دیکھا آپ نے میرے ساتھ کیا ہوا؟ آغا جی، رحمان نے عمر کے کس موڑ پر دھوکہ دیا ہے مجھے؟ کیوں ایسا ہوا آغا جی؟ ہم دونوں بہنوں ہی کے نصیب ایسے کیوں تھے؟ آغا جی، آپ نے پوچھا رحمان سے کہ انہوں نے مجھے اس عمر میں دھوکہ کیوں دیا؟ سیدہ باپ سے زیادہ مخلص اور شفیق آغا جی کے ساتھ لگی، تڑپ تڑپ کر رو رو کر ان سے انہی کے بیٹے کی شکایت کر رہی تھی۔ آغا جی کا دل دکھ کی گہری کھائی میں اتر رہا تھا۔ ماحول بہت گمبھیر اور افسردہ ہو رہا تھا۔ سیدہ کی حالت پر سبھی دکھی ہو رہے تھے، سب ان کو خاموش کرا رہے تھے، جبکہ ہومی کا خیال تھا وہ جتنا روئیں گی ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ راشو، عینی کہاں ہے؟ اس کا تو پتہ کرو، ہے بھی کہ نہیں؟ ہومی کو بار بار عینی کا خیال آ رہا تھا۔ تم چچی جان کا خیال رکھو، میں دیکھتا ہوں عینی کو۔ راشو جلدی سے باہر آیا، عینی کے کمرے میں جھانکا، دروازہ کھلا تھا۔ وہ دستک دے کر اندر آ گیا۔ کمرہ خالی پڑا تھا، واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اوپر نیچے اندر باہر گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر عینی کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے یکدم فکر لاحق ہو گئی، کہیں اشر تو عینی کو نہیں لے گیا؟ لیکن ایسا بھی ممکن نہیں، پھر عینی کہاں گئی؟ یہی کچھ سوچتا راشو اشر کے کمرے میں آیا، جہاں وہ ہاتھوں کا تکیہ بنائے نیم دراز سوچوں میں گم تھا۔ اشر، عینی کہاں ہے؟ کیا مطلب عینی کہاں ہے؟ عینی کے نام پر ایک دم ہی اشر کی تمام حسیات بیدار ہو گئیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ عینی گھر میں کہیں بھی نہیں ہے اشر۔ عینی گھر پر نہیں؟ کہاں گئی؟ اشر بے چین ہو گیا اور پھر دونوں نے ایک بار پھر سارے گھر میں تلاش کر ڈالا۔ راشو، میرا خیال ہے وہ اس صورتحال سے گھبرا کر اپنے پرانے گھر چلی گئی ہے۔ وہ کئی روز سے مجھے وہاں لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اشر کا پہلا خیال اسی طرف گیا۔ پھر سوچ کیا رہے ہو؟ گاڑی نکالو، میں امی کو بتا کر ابھی آیا۔ نہیں راشو، ابھی چچی جان کی حالت ٹھیک نہیں، کسی کو کچھ مت بتاؤ اور چلو۔ اشر کا خدشہ درست تھا، فلیٹ کے سارے دروازے کھلے تھے۔ اشر نے عینی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دونوں کو دہلا گیا۔ وہ بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی، ساتھ ہی پانی کا گلاس اور خواب آور گولیوں کی بوتل تھی۔ عینی، دونوں تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ عینی، یہ تم نے کیا کیا؟ اشر بے دم سا عینی کا سرد ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ اشر، جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرو، اسے ابھی ہسپتال لے جاتے ہیں، چلو جلدی کرو۔ راشو بے ہوش عینی کو سنبھالے ہوئے تھا اور اشر گاڑی اڑا رہا تھا۔ راشو بار بار عینی کی نبض دیکھ رہا تھا، جس کی رفتار مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اشر مڑ مڑ کر عینی کو دیکھ رہا تھا۔ اسپتال کے مین گیٹ پر شرمین مل گئی، جو اپنی ڈیوٹی آف کر کے جا رہی تھی۔ اشر کو دیکھ کر وہ اس کے قریب آ گئی۔ خیریت؟ ارے یہ کون؟ عینی ہے؟ کیا ہوا اسے؟ شرمین جلدی سے عینی کی طرف لپکی۔ شرمین، سب کچھ بتا دوں گا تمہیں، پہلے اس کا کچھ کرو۔ شرمین تیزی سے اندر گئی اور وارڈ بوائے کے ساتھ اسٹریچر لے کر آ گئی۔ عینی کو فوراً انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں بھیج دیا گیا۔ کیا کھا لیا ہے اس لڑکی نے؟ شرمین پریشان سی باہر آ گئی۔ یہ راشو نے سلیپنگ پلز کی بوتل ساتھ لے لی تھی۔ مائی گاڈ، ایک تو سلیپنگ پلز، اوپر سے ایکسپائر ڈیٹ۔ کیوں کیا اس معصوم لڑکی نے ایسا؟ اشر، کچھ تو بتاؤ۔ شرمین نے اشر کی طرف دیکھا، مگر وہ سامنے لان میں چہل قدمی کرتے مریضوں کو دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ راشو نے بے چینی سے کہا، میں نے اسے سینئر ڈاکٹر کے حوالے کر دیا ہے، لیکن حالت اس کی ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی ڈونٹ وری۔ شرمین نے آہستگی سے اشر کا شانہ دبایا اور نرس کے اشارے پر تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ راشو، میرا خیال ہے ہومی کو اطلاع دے دینی چاہیے۔ ہاں اشر، میں ابھی فون کر کے آتا ہوں، تم یہیں رہو۔ گھر میں ڈھیر سارے افراد کی موجودگی کے باوجود مکمل سکوت اور عجیب سی افسردگی ویرانی کا راج تھا۔ سیدہ بیگم کی حالت زیادہ بگڑنے لگی تو ہومی نے ان کو ٹینشن ریلیف کا انجیکشن لگا دیا، جس سے وہ اب سو رہی تھیں۔ بعض اوقات بے ہوشی بھی کتنی اچھی ہوتی ہے۔ بے ہوشی کی تاریکی ہوش کی ہر تلخی کو مٹا دیتی ہے۔ سیدہ بیگم، جو آغا جی کے ساتھ لگ کر بے تحاشا روئی تھیں، اب سکون سے پڑی تھیں۔ عینی، راشو اور اشر کی غیر موجودگی نے سب کو فکر مند کر دیا تھا۔ ہومی عینی کے پرانے گھر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت راشو کا فون آ گیا۔ ہومی، تم فوراً ہسپتال پہنچ جاؤ، عینی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کیوں، کیا ہوا عینی کو؟ راشو، صاف بات بتاؤ، کیا بات ہے؟
होमी बुरी तरह घबरा गया एनी के बारे में सुनकर। बस तुम आ जाओ किसी को बताए बगैर फौरन। अच्छा मैं आ रहा हूँ। होमी तेजी से आबी के पास आया जो सईदा बेगम के पास बैठी थी, उनके कान में बताया। ओह, तो उस जज्बाती लड़की ने ज़रूर कोई बेवकूफ़ाना हरकत की होगी, मैं भी चलती हूँ। लेकिन अम्मी, आपा के पास अभी अजरा भाभी या बड़ी भाभी आ जाएंगी, तुम चलो। रहमान भैया को तो नहीं बताया ना? आबी ने उससे पूछा। जी नहीं, वो तो कमरे से निकले ही नहीं। ठीक है, फिलहाल उनका बेखबर रहना ही बेहतर है, तुम आओ। दोनों भागम भाग अस्पताल पहुंचे तो शर्मीन एनी के बारे में राशु और अशर को बता रही थी। खुदा का शुक्र है कि बर वक्त ट्रीटमेंट मिल गई। मेधा वाश कर दिया गया है, अब वो खतरे से बाहर है। अशर ने खुदा के शुक्राने के तौर पर नजरें झुका ली। क्या मतलब शर्मीन? एनी ने। होमी की आंखें खौफ से फैल गईं। उफ मेरे खुदाया, क्या किया उस लड़की ने? आबी बेंच पर सर थाम कर बैठ गई। लेकिन आंटी, आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, खुदा का एहसान है कि ये लोग उसे बहुत जल्दी ले आए। तुम आओ देख लो एनी को। मैं भी देखूंगी। आबी फ़ौरन खड़ी हो गई। नहीं आंटी, फ़िलहाल डॉक्टर सफदर किसी को इजाज़त नहीं दे रहे एनी के पास आने की। होमी की बात दूसरी है। रात तक एनी की हालत बेहतर हो चुकी थी और एहतियात के बावजूद घर में उसके बारे में सबको खबर हो गई थी। चूँकि अब एनी की हैसियत ही बदल गई थी, इसलिए सब परेशान थे उसके लिए। आगा जी बार बार एनी की खैरियत मालूम कर रहे थे। रहमान को जब पता चला तो वो किसी का भी ख्याल किए बगैर अस्पताल पहुंच गए। होमी बेटे, कहाँ है एनी? कैसी है मेरी बेटी? वो बेचैनी से पूछ रहे थे। एनी बिल्कुल ठीक है और आप परेशान ना हो। होमी उनकी घबराहट देखकर परेशान हो गया। वो पहले ही दिल के मरीज थे। मुझे उसके पास ले चलो होमी, मैं एक नज़र अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। अब्बू, एनी बिल्कुल ठीक है, अभी वो सो रही है, मैं शाम को आपको खुद लेकर जाऊँगा। और अच्छा बेटे, मुझे दूर से उसकी सूरत ही दिखा दो। होमी ने लाख समझाया मगर रहमान ना माने तो होमी उन्हें एनी के कमरे में ले आया। सुर्ख कंबल में बेसुध पड़ी एनी बहुत कमज़ोर लग रही थी। मेरी मजलूम बच्ची। रहमान साहब जज्बाती होने लगे मगर होमी ने बढ़कर उन्हें रोक दिया। अब्बू प्लीज़ ऐसा मत करें, फ़िलहाल एनी को मुकम्मल सुकून और आराम की ज़रूरत है। अब तो ऐसा कोई मसला नहीं रहा, आप खुद ही से घर लेकर जाइएगा। होमी उन्हें दिलासे देता हुआ वापस ले आया। 2-3 रोज़ बाद एनी को अच्छी तरह होश आया तो वो अजनबी नज़रों से अस्पताल का माहौल और आसपास खड़े हुए होमी, अशर, राशु और यासिर को देखने लगी। मैं कहाँ हूँ? जन्नत में, अशर ने थोड़ा सा झुककर कहा तो वो हैरान नज़रों से यासिर को देखने लगी। देखिए अशर भैया, ये कह रही हैं कि अगर ये जन्नत में है तो आपका यहाँ क्या काम है? यासिर ने एनी की खामोश नज़रों को शौक से मानी दिए तो सब मुस्कुरा दिए। एनी को उस रोज़ वाले वाक़यात याद आना शुरू हो गए। भैया जान, ये सब क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? ओह नो! होमी उसके करीब बैठ गया। दूसरी तरफ बॉबी बैठ गया। एनी देखो, अभी तुम्हारी हालत दुरुस्त नहीं, मत रो प्लीज़ मेरी बहन, अब तो सब ठीक हो गया है। अब तो अल्लाह ताला की करम नवाजी हो गई है, बस चुप करो। एनी बाजी, जिन बहनों के जवान भाई होते हैं वो यूँ नहीं रोया करती। बॉबी ने प्यार से एनी का हाथ थामा तो वो बेयकीनी से बॉबी को देखने लगी। उसे अच्छी तरह याद था एक बार बॉबी के एनी के बराबर बैठ गया था तो सईदा बेगम ने कुछ ऐसी नज़रों से बॉबी को घूरा था कि वो अपनी नज़रों में गिरने लगी थी। बॉबी मेरे भैया, मेरी तो जान भी कुर्बान है ऐसे जवान भाइयों पर। एनी साहिबा, थोड़ी सी जान बचा कर रखिएगा, कोई और भी तलबगार है। होमी जैसे ही वहाँ से उठा, अशर ने फिक्रा उछाल दिया। अरे ये आप सबने क्यों घेरा डाल रखा है मेरी मरीज के गिर्द? हट जाओ। एनी, तुम क्यों अपनी तमाम तर तवानाई इन फजूल चीज़ों पर ज़ाया कर रही हो? बॉबी हटो यहाँ से। और एनी, तुमने सूप पिया है ना जूस, अब तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया जाए। शर्मीन तेज़ी से बोलती सिरिंज लिए एनी की तरफ बढ़ी तो अशर उसके करीब आ गया। ये रकीब के ऊपर इतनी नवाजिशें डॉक्टर शर्मीन, कहीं जहर का इरादा तो नहीं? अशर ने अंदाज तो खासा राजदार अपनाया था मगर सबने सुन लिया। काश कि इसमें वाकई जहर होता तो रकीबा को लगाने की बजाय मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगाकर ज़्यादा खुशी महसूस करती, जाली मंगेतर। शर्मीन ने अशर की शौक आंखों में देखते हुए कहा और थोड़ा सा इंजेक्शन उस पर उछाल दिया। वो इंजेक्शन लगाकर हटी ही थी कि रहमान और आप ही आ गए। एनी नकाहत के बावजूद उठकर बैठ गई। एनी मेरी बेटी, मेरी जान, मैंने बता दिया है सारे ज़माने को, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। रहमान साहब बिल्कुल बच्चों की तरह रो पड़े थे। शर्मीन मना ही करती रही मगर दोनों को कुछ होश नहीं था। हर वक्त सामने रहते थे मगर आज यूं मिले थे गोया सदियों बाद बाप बेटी का मिलाप हुआ हो। अंकल प्लीज़ अब बस करें, एनी की हालत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि इतना हल्कान करे खुद को। शर्मीन ने रहमान अहमद को समझाया तो वो बहलने लगे मगर एनी इंजेक्शन के ज़ेरे असर आने लगी। कुछ ही देर बाद एनी मुकम्मल तौर पर होशो खिरत से बेगाना हो गई। रहमान नन्ही बच्ची की तरह उसका सर गोद में रखे उसका तर चेहरा और चेहरे पर जमे बाल हटाते रहे। इस शदीद तूफान के झटके घर के हर फर्द ने महसूस किए थे मगर अब सब सुकून महसूस कर रहे थे।
اینی کی حالت اب بہت بہتر تھی، اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یوں سب مل جائیں گے۔ سب کی محبتیں پا کر وہ بےحد خوش اور مطمئن تھی، مگر سیدہ بیگم کا خیال خوف بن کر اس کو بے چین کر جاتا۔ سیدہ بیگم عورت تھیں، اور وہ عورت جنہوں نے رحمان کو بڑی خاموشی سے چاہا اور انہیں پا کر اپنے آپ کو فاتح سمجھا تھا۔ رحمان نے بھی تو اپنے خلوص اور محبت میں کبھی کمی نہیں آنے دی تھی کہ وہ کسی قسم کے شک و شبہ میں گرفتار ہو کر ایسا سوچتی، یا پھر یہ بات تھی کہ وہ محبت میں اندھے اعتماد کی قائل تھیں، اور ان کو بھی رحمان سے شاید محبت اتنی نہیں تھی جتنا اعتماد تھا، اور اب ان کے اعتماد کی دیوار انہی پر آ گری تھی تو وہ کیوں کر سنبھلتی، کس طرح بہلتی؟ وہ اس روز سے مسلسل خاموش تھی یا پھر اچانک رونے لگتی۔ چاہنے کے باوجود رحمان ایک بار بھی ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر پائے تھے۔ وہ مقروض جو تھے سیدہ کی محبتوں کے۔ آبی اور ہومی مستقل سیدہ کی تیمارداری میں لگے رہتے۔ امی جان اٹھیں، آپ سوپ پی لیں۔ ہومی نے انہیں سہارا دے کر بٹھانا چاہا تو انہوں نے ہومی کے ہاتھ تھام لیے۔ ہومی بیٹے، تمہیں پہلے سے خبر تھی نا کہ اینی کون ہے؟ سیدہ بیگم عجیب سے لہجے میں بولیں تو ہومی نظریں چرا کر رہ گیا۔ بولو نا بیٹے، انہوں نے اپنا سوال دہرایا۔ جی امی، ہومی نے سر جھکا لیا۔ پھر مجھے کیوں بے وقوف بنایا؟ تم باپ بیٹے نے کیوں آزمایا میرے ظرف کو؟ وہ بکھرنے لگیں۔ اسی وقت آبی آ گئیں۔ ہومی نے سوپ کا پیالہ ان کے ہاتھ میں دیا اور باہر نکل گیا۔ ماں کے آنسو اس کی برداشت سے باہر تھے۔ آبی، تمہیں بھی سب پتا تھا نا رحمان کی شادی کا، اس کی بیٹی کا؟ ہاں آپا، مجھے بھی سب پتا تھا۔ آبی نے گہرا سانس لیتے ہوئے دکھی نظروں سے سیدہ کو دیکھا۔ ان 4 دنوں میں وہ قبر سے نکالا ہوا مردہ بن گئی تھی۔ کیسے نصیب ہے میرے کہ میرے اپنے میرے نہیں بنے۔ میں رحمان سے کیا شکوہ کروں؟ میرا بیٹا میرا نہ ہوا، میری سگی بہن میری نہ ہوئی، پھر میں کسی سے کیا شکوہ کروں؟ سیدہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر شدت سے رونے لگی۔ آپا بس کریں نا، اب بہت ہو گیا، انسان غلطی کا پتلا ہے آپا۔ دراصل ہم عورتوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم جس مرد کو چاہتی ہیں نا، اسے انسان نہیں فرشتہ سمجھ لیتی ہیں، اور جب اس فرشتے سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ٹوٹ کر بکھرنے لگتی ہیں۔ رحمان بھیا آپ کی پہلی چاہت ضرور تھے آپا، مگر آپ ان کی پہلی چوائس نہیں تھی۔ وہ شروع ہی سے سلمیٰ کو پسند کرتے تھے، مگر وقت اور حالات کا تقاضا تھا کہ وہ والدین کا حکم مان لیں، اور انہوں نے والدین کی خاطر سلمیٰ کو چھوڑ دیا اور آپ سے شادی کر لی، اور پورے خلوص سے انہوں نے یہ شادی نبھائی۔ اور پھر جب قدرت کی طرف سے رحمان بھیا اور سلمیٰ کا نکاح لکھا جا چکا تھا تو اس کا سبب بھی کوئی نہ کوئی بننا تھا۔ دراصل آپا ہم انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اب دیکھو نا، رحمان بھیا نے تو آپ سے شادی کر لی تھی، سلمیٰ سے پھر کبھی نہیں ملے تھے، مگر جب قدرت کو منظور ہوا تو ایک موڑ پر دونوں کو ملا دیا۔ اس میں نہ ان کا قصور تھا نہ سلمیٰ کا۔ اسی طرح میرے اور فرمان کے معاملے میں کسی کا قصور نہ تھا، نہ میرا، نہ فرمان کا اور نہ مریم کا، لیکن سزا تو ہم سب نے بھگتی ہے نا۔ جب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تو ہم کیوں دوسروں کو الزام دیں یا سزا دیں؟ یہ سب قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر گناہ گار بندے سزا اور جزا دینے والے کون ہیں؟ اس لیے آپا بجائے نفرت کرنے اور انتقام لینے کے، ہم عفو اور درگزر سے کام لیں۔ ہمارے رونے دھونے یا نفرت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ معاف کر دو آپ رحمان بھیا، اینی کو، سب کو، اس لیے آپا کے معاف کر دینا انتقام لینے سے کہیں بہتر ہے۔ خدا تو انسان کی ہر خطا معاف کر دیتا ہے آپا، ہم اسی کے پیدا کردہ انسان ہیں، ایک آدھ خطا معاف کرنے کا ظرف ہم انسانوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ساری عمر آپا تم نے فرمان کو معاف نہیں کیا، اس کی مخالفت کی تو کیا حاصل ہوا ہے سوائے دکھوں کے؟ رحمان بھائی بے حد نادم ہے آپا، اور وہ معصوم لڑکی، اس نے تو جان سے گزرنے میں بھی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ تمہاری ممتا کی طلبگار ہے آپا، پلیز سوچو ذرا، اگر تم سلمیٰ ہوتی اور اینی کی جگہ تمہاری اپنی بیٹی گڑیا ہوتی اور کوئی اور عورت اسے ٹھکراتی تو؟ آبی بڑی محبت سے بڑی بہن کے ہاتھ پکڑے سمجھا رہی تھی۔ آبی کے سرد لہجے کی دھیمی دھوپ نفرتوں کی برف کو پگھلانے لگی تو سیدہ بیگم اپسٹ ہونے لگی، پھر ایک دم چیخ پڑی۔ چپ رہو آبی، چلی جاؤ یہاں سے، تنہا چھوڑ دو مجھے۔ تمہیں کبھی میرا خیال نہیں آیا ہے، سب میرے دشمن ہیں، شوہر بھی، اولاد بھی، بہن بھی، جاؤ چلی جاؤ۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائیں تو آبی دانستہ وہاں سے اٹھ کر آ گئیں اور انہوں نے ہومی کو بھی اندر جانے سے روک دیا۔ اور پھر رات ڈھلنے لگی، سیدہ روتے روتے بھی تھک گئیں۔ اب وہ خود کو ایک اندھیر نگری میں تنہا بھٹکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، نفرت اور انتقام کی ایک آگ تھی جو ان کے اندر بھڑک اٹھی تھی۔ ان کا جی چاہتا تھا ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالیں، رحمان کو شوٹ کر دیں، اینی کا گلا دبا دیں۔ وہ عجیب جنونی انداز میں چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، اندھیر نگری میں اندھا دھند بھاگی جا رہی تھیں۔ آپا، سیدہ کو ٹھوکر لگی تو وہ گر پڑی۔ آپا خدا تو انسان کی بے شمار خطائیں معاف کرتا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ایک آدھ خطا معاف کرنے کا ظرف تو ہم میں بھی ہونا چاہیے۔ آبی کے لہجے کی سرد پھوار آگ کے شعلوں کو مٹانے لگی، روشنی پھیلنے لگی۔ ذرا سوچو آپا، اگر سلمیٰ کی جگہ تم ہوتی اور اینی کی جگہ تمہاری اپنی بیٹی گڑیا ہوتی
اور کوئی ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا تو کیا تم برداشت کر لیتی؟ اینی تمہاری بیٹی ہے آپا، معاف کر دو رحمان بھائی کو، اینی کو۔ آبی کے الفاظ کے جگنو انتقام کے اس جنگل میں راستہ بناتے چلے گئے۔ آگ سرد پڑنے لگی، نفرت اور انتقام کے بادل چھٹے تو حقیقت کے آئینے میں ان کو اینی، شعا، فرمان، رحمان اور مریم اور سلمیٰ بے خطا نظر آئے۔ تو وہ تمام رات حقیقتوں کا سفر کرتی رہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو انہوں نے زندگی میں پہلی بار خود کو مطمئن، پرسکون اور ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ آج کی صبح کتنی خوبصورت اور سنہری تھی، ہر چیز اچھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی اور آ کر لیٹ گئیں۔ انہیں سب سے پہلا خیال رحمان کا آیا تھا۔ آج وہ ان کو ظالم کے بجائے مظلوم لگ رہے تھے۔ ان کا شدت سے جی چاہا شعا اور اینی کو بلا کر سینے سے لگانے کو۔ انہوں نے کتنی زیادتیاں کی ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ۔ ہومی نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ سیدہ کے چہرے پر ممتا بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اسے دیکھ کر کتنا بدل گیا تھا وہ، ان کا نٹکھٹ ہومی کتنا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہومی بیٹے، یہ تمہاری شیو کیوں بڑی ہوئی ہے؟ اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ سیدہ بیگم کے لہجے میں ممتا تھی۔ انہیں خود احساس جرم سا ہونے لگا کہ وہ انتقام میں اپنی ہی اولاد سے بدگمان ہو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں امی، آپ ٹھیک ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہومی کو بڑی خوشی ہوئی ماں کو یوں نرم و نازک اور تر و تازہ دیکھ کر۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، دیکھیے تم نے اپنے ابو کی لاپرواہی میں اتنی بیمار رہی، وہ مجھے دیکھنے تک نہیں آئے۔ سیدہ بیگم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ہومی لاجواب سا ہو گیا۔ امی، ابو کسی سے بھی لاپرواہ نہیں، بس وہ آپ سے شرمندہ ہے نا، اسی لیے نہیں آئے۔ یہ سوپ تو پی لیجئے نا۔ ہومی سوپ کا پیالہ ان کے پاس لیے آ بیٹھا۔ اور اینی، وہ مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئی؟ جی امی، اینی؟ ہومی چونک گیا۔ اسے ماں کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا کہ وہ اور اینی کا نام لے۔ وہ بس ماں کو دیکھے گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو بیٹے، پاگل نہیں ہوں میں۔ نہیں امی، کیا آپ نے اینی کو معاف کر دیا؟ ہومی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ معاف تو بیٹے اسے کیا جاتا ہے جس کا کوئی قصور ہو، اینی تو بے قصور ہے۔ میں نے تو اسے بھی معاف کر دیا ہے جس کی خطا تھی۔ اگر خدا کی کرم نوازی ہو ہی گئی ہے امی، تو میں آج ہی اینی کو لے آؤں گا آپ کے پاس۔ آپ کو پتہ نہیں، اس نے ہماری خوشیوں کی خاطر اپنی جان بھی دینے سے گریز نہیں کیا تھا۔ ہومی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ رات ہی رات میں جنت کی کھڑکی کب کھلی اور کون راہبر سیدہ کو سیدھے راستے پر ڈال گیا۔ نہیں، مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ میں خود اپنی بیٹی کو ہسپتال سے گھر لے کر آؤں گی۔ آبی، آؤ میری بہن، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ ایسے حیران نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ خود ہی تو راستے پر ڈال گئی تھی، اب جبکہ میں منزل پر پہنچ گئی ہوں تو پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میرے قریب آؤ۔ بات کرتے کرتے سیدہ کی نظریں دروازے میں کھڑی آبی پر ٹھہر گئیں، جو حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ پھر دونوں بہنیں یوں ملیں گویا عرصے بعد ملی ہوں، اور شام کو سیدہ کے اصرار پر ہومی انہیں ہسپتال لے گیا۔ اینی کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا۔ وہ خوف زدہ سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ راشو اور اشر بھی ڈر گئے، اب نہ جانے کیا قیامت آئے۔ مگر پھر سب نے جاگتی نظروں سے وہ منظر دیکھا جس کی کوئی خواب میں بھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اینی میری بیٹی، میری گڑیا، مجھے معاف کر دو میری بچی۔ سیدہ اینی کو ساتھ لگائے پیار کیے جا رہی تھی، اور اینی تو اس اچانک مل جانے والی خوشی پر بے حال ہو گئی تھی۔ اسے کب یقین تھا کہ اسے باپ اور بھائیوں کے ساتھ ماں کا پیار بھی مل جائے گا۔ امی جان، معافی تو مجھے آپ سے مانگنا ہے، میری وجہ سے آپ سب لوگ پریشان ہوئے۔ پھر کتنی ہی دیر یہ جذباتی منظر جاری رہا۔ اسے کہتے ہیں خدا کی شان۔ اشر نے اینی کے بھیگے چہرے کو دیکھتے ہوئے راشو کے کان میں سرگوشی کی۔ مبارک ہو، راستے کی اتنی مضبوط دیوار خود بخود ڈھہ گئی، راشو نے آہستگی سے کہا۔ اسی وقت شرمین قریب آ گئی۔ اشر نے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا، اصل دیوار تو شرمین ہے، میرے اور اینی کے درمیان یہ ہٹ جائے تو بات بنے۔ جب کہا ہی شرمین کو سنانے کے لیے تھا، وہ پھر بھی نہ سنتی بھلا۔ باز آ جاؤ اشر کے بچے، پیٹ ڈالوں گی سارے اسپتال کے سامنے۔ کیوں کانوں کے بغیر گھر جانا چاہتے ہو؟ شرمین نے یہ جملہ کیوں کہا تھا یہ تو کسی اور کی سمجھ میں نہیں آیا، البتہ اس کا یہ جملہ سب کو محظوظ ضرور کر گیا۔ اچھا تو شرمین بیٹی، میری بیٹی کو اب اجازت ہے نا؟ سیدہ بیگم نے ابھی تک اینی کو ساتھ لگایا ہوا تھا۔ آنٹی، آپ کی بیٹی نے انتہائی غلط حرکت کی ہے۔ شرمین تم فکر نہ کرو، یہاں سے میں سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور اقدام خودکشی کی رپورٹ لکھوا کر آؤں گا اینی کے خلاف۔ اشر نے شوخی سے اینی کی بھیگی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب مایوسی اور خوف کے سائے نہیں، خوشی کے تارے چمک رہے تھے۔ اور سزا کے طور پر اینی کی شادی تم سے کر دی جائے گی، راشو نے آہستگی سے اس کے کان میں کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ شرمین کا اصرار تھا کہ اینی کو 1-2 روز اور اسپتال میں رہنا چاہیے، مگر سیدہ بیگم کا کہنا تھا کہ کوئی علاج ماں کی ممتا سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا۔ اور جب سیدہ بیگم خود اینی کو لے کر گھر آئیں تو گویا بہاروں کے قافلے آگا ہاؤس میں اتر آئے۔ اینی ایک نئی حیثیت سے اس گھر میں دوبارہ آئی تھی۔ کتنی باعزت اور معتبر محسوس کر رہی تھی وہ خود کو۔ آج وہ اس گھر کی بیٹی تھی۔ آغا جی اور بی بی جان نے اسے ساتھ لگایا تو ڈھیروں سکون اس کے اندر اتر گیا۔
میری بچی ایک عرصے تک اپنے ہی گھر میں مہمان بن کر اجنبی بن کر رہی اور ہمیں احساس تک نہ ہوا۔ خدایا ہمیں معاف فرمانا۔ چاروں طرف سے اینی پر چاہتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ رحمان سامنے تو نہیں آئے تھے مگر وہ خدا کی رحمتوں کا شکرانہ ضرور بجا لا رہے تھے کہ اس کی رحمتیں ہی تو تھیں، ورنہ یہ سب کتنا ناممکن تھا اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے ممکن کر دیا تھا۔ وہ خدا کے حضور سجدہ ریز تھے۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دروازہ کھلا۔ سیدہ بیگم چہرے پر صلح و امن کا سنہرا پیغام لیے اندر آ گئیں تو رحمان کی نگاہیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ رحمان، آپ اس طرح چھپ کر مجھے کیوں گناہگار کر رہے ہیں؟ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ شوہر سے مخاطب ہوئی تھیں۔ سیدہ میں بہت نادم ہوں میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں۔ رحمان اسے نگاہیں نہیں ملا پا رہے تھے۔ رحمان پلیز پرانی کوئی بات نہ دہرائیں، میں نے آپ کو معاف کیا اور خدا میرے گناہ معاف کرے۔ واقعی اگر ہم عفو و درگزر سے کام لیتے تو آج حالات بہت مختلف ہوتے۔ اینی اندر آؤ بیٹی، اپنے ابو سے ملو۔ سیدہ بیگم نے ذرا بلند آواز میں اینی کو پکارا تو اینی جو پہلے سے موجود تھی اندر آ گئی۔ رحمان نے بازو پھیلا دیے۔ اینی میری بیٹی۔ آج پہلی بار رحمان نے اینی کو بے خوف ہو کر بیٹی کہا۔ آگا ہاؤس میں آج کل بہاریں اتری ہوئی تھیں، ہر کوئی خوش اور مطمئن تھا۔ اینی سے تو یہ خوشیاں سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھیں۔ امی، اب تو میں اینی باجی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں نا؟ بوبی نے اینی کے پاس بیٹھتے ہوئے شوخی سے ماں کو دیکھا تو وہ مسکرا اٹھیں۔ ہاں بیٹھ سکتے ہو، مگر اچھا سا پرفیوم لگا کر۔ دیکھو اینی باجی ناک بند کر رہی ہیں۔ شرجی نے اپنا رومال ایک دم اینی کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو اینی بے ساختہ ہنس پڑی تو کچھ فاصلے پر کھڑا اشر اس کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ شعا بیٹی، تم دور دور کیوں رہتی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ سیدہ بیگم نے دور خاموش کھڑی شعا کو بلا کر ساتھ لگا لیا تو نہ جانے کس خیال کے تحت بے وجہ ہی علینا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ ایسے موقع پر اسے اصلی شعا کی کم نصیبی پر رونا آ جاتا۔ کاش اس نے غم کے بادلوں کے چھٹ جانے کا انتظار کر لیا ہوتا۔ ہومی نے یوں شعا کو ماں کے ساتھ دیکھا تو ایک ٹیس سی اس کے دل میں اٹھی۔ اس نے ایک زخمی سی نظر شعا پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ امی، اب ان محبتوں سے کیا حاصل؟ آپ نے تو اپنے انتقام میں بیٹے کی خوشی کا بھی خیال نہیں کیا۔ شعا سے نفرت کرتی رہی، یہ جانے بغیر کہ آپ کا بیٹا شعا کو کس حد تک چاہتا ہے۔ شعا اب میری زندگی میں لوٹ کر نہیں آ سکتی امی۔ آپ نے… ہومی دکھتے دل کے ساتھ سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا، ایک یاد تڑپا رہی تھی۔ گھر میں آغا جی سمیت سب کی خواہش تھی کہ شعا اور ہومی جیون ساتھی بنے، مگر سیدہ بیگم نے اس کی چاہت کے کمل کو اپنی نفرت میں پھینک دیا۔ وہ تنہا اداس سی زرد چاندنی میں ٹہلتا رہا۔ فضا کتنی افسردہ اور خاموش تھی، اس کے دل کی طرح، جبکہ اندر خوشیوں کا سیلاب امٹ رہا تھا۔ ہر کوئی خوش اور شاداں تھا، ایک عرصے بعد سب یوں خوش تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، مگر اینی نے محسوس کیا کہ اشر کچھ چپ چپ سا ہے۔ آپ مجھ سے خفا ہیں اشر؟ اینی نے آہستگی سے پوچھا تو وہ اسے شاکی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی نہیں، آپ نے جو اتنی عمدہ حرکت فرمائی تھی اس سے کون خفا ہوگا؟ اشر واقعی اس کی اس حرکت پر بہت ناراض تھا، اس لیے وہ تو خاموش اس لیے تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اوہ ہو، وہ بات تو اب پرانی ہو گئی، اور پھر یہ بھی تو سوچے کہ اگر میں یہ حرکت نہ فرماتی تو نفرت کے بادل کیوں کر چھٹتے۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور اگر آپ کی یہ حرکت کامیاب ہو جاتی تو آپ یہاں خوشیاں سمیٹنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دے رہی ہوتی۔ ہمارا کیا ہے، رو دھو کر صبر کر ہی لیتے اور کسی اور کو چاہ بھی لیتے۔ اینی نے شوخی سے کہا تو اشر اسے گھورنے لگا۔ جی نہیں، اتنا بے وفا نہیں ہوں، تمام عمر آپ کی قبر پر اشکوں کے دیے جلاتے گزار دیتا، آزمائش شرط ہے۔ اچھا، تو آپ کو آزمانے کے لیے مجھے پھر یہ حرکت فرمانا پڑے گی؟ خبردار، اینی مسکرائی تو اشر ڈانٹ کر بولا۔ ایاز والے واقعہ کو بہت دن گزر چکے تھے، مگر شہباز علی کو عالم شاہ سے بھیڑنے کا ایک اور موقع ہاتھ لگ گیا تھا اور ان کی رگوں میں خون ابل رہا تھا کہ کس طرح اس کا بدلہ لیا جائے۔ شیراز، کیا سوچا ہے تم نے حارث کے بارے میں؟ تم نے کچھ کیا ہے یا میں کہیں اور بندوبست کروں، کسی اور کو کہوں؟ شہباز کی رگوں میں خون کے بجائے انتقام گردش کر رہا تھا اور ایاز کے زخم تو بھر بھی چکے تھے، مگر ان کے دل پر آئے ہوئے زخم اسی طرح تازہ تھے اور وہ اسی کی آڑ میں عالم شاہ کو منہ توڑ جواب دینا چاہتے تھے۔ ابا جی، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حارث شاہ کے ساتھ جانے دیں، جو ہوا سو ہوا۔ ایاز جانتا تھا کہ اس کے ابا جی حارث شاہ کی جان کے در پہ ہیں اور اس نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ عفو و درگزر کا درس دیتی تھی۔ تم چپ رہو اس معاملے میں، جب تک حارث شاہ کے جسم پر بھی اتنے ہی زخم نہ ڈال لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ اب تک عالم شاہ کی ٹانگ میرے اوپر ہی رہی ہے، لیکن اب میرا وار خالی نہیں جائے گا۔ کمر نہ توڑ ڈالی تو شہباز علی نام نہیں۔ شہباز علی غصے میں سرخ ہو رہے تھے۔ ابا جی، کیا ضروری ہے کہ برائی کا جواب برائی سے دیا جائے؟ عالم شاہ سے آپ کی دشمنی کو ایک عرصہ ہو گیا، ختم کریں اب۔ حارث نے مجھ سے معذرت کر لی تھی اور میں نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، پھر نئے سرے سے گڑے مردے اکھاڑے جائیں، یہ اچھا نہیں۔ ایاز کو یہ خون ریزی بالکل پسند نہیں تھی۔ تم اپنی کتابی باتیں کتابوں میں ہی رہنے دو ایاز، ہمارے معاملات ہمیں ہی نمٹانے دو۔ میں نے بھی جب تک…
ابا جی آپ فکر نہ کریں، میں نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہے، شیراز نے باپ کو حوصلہ دیا۔ شیراز بھائی آپ بھی ان کی لڑکی کو… لڑکی؟ یہ کس لڑکی کا ذکر ہے؟ شہباز نے ایاز کو گھورا تو شیراز اندر سے کانپ کر رہ گیا۔ شیراز بیٹے وہ فضل آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہاشم آیا ہے۔ خدایا تیرا شکر ہے۔ شیراز نے ممنون نظروں سے ماں کو دیکھا جو اس مشکل وقت میں پہنچ گئی تھی اور وہ وضاحت پیش کرنے سے بچ گیا تھا، ورنہ ایاز نے تو بیڑا غرق ہی کر دیا تھا آج۔ وہ آمنہ کا نام بھی ابا جی کے سامنے نہیں لینا چاہتا تھا، وہ ان کی سطحی سوچ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ شکر کرتا ہوا باہر آ گیا۔ یار ہاشم، آج تو تم رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہو، ورنہ تو اس ایاز کے بچے نے تو مروا دیا تھا۔ شیراز نے ہاشم سے بغل گیر ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے ایاز کو دیکھا۔ ویسے یہ بات مجھے بڑی بری لگی ہے شیراز بھائی کہ جس لڑکی کو آپ اتنا پسند کرتے ہیں اس کے باپ بھائیوں سے جانی دشمنی، میری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایاز باہر آ کر بھائی سے الجھ رہا تھا۔ یار تم بھی مجھے امی جان کی طرح غلط سمجھ رہے ہو، میری کب کسی سے دشمنی ہے؟ میں تو دشمنی کے اس جال میں خواہ الجھا دیا گیا ہوں۔ مجھے تو اس دشمنی کی جو ابا جی اور عالم شاہ نے پال رکھی ہے کوئی تک نظر نہیں آتی۔ اپنی اپنی کھوکھلی انا کے بت کو پوج رہے ہیں۔ مجھے تو محبت سے زیادہ ہمدردی ہے اس معصوم لڑکی سے جو ان فصیلوں میں چن دی گئی ہے۔ شیراز بڑا برداشت والا امن پسند لڑکا تھا جو مجبوراً باپ کے کہنے پر خواہ کی اس دشمنی کو نبھا رہا تھا۔ یار معاملہ کیا ہے مجھے بھی تو پتہ چلے۔ ہاشم دونوں بھائیوں کو الجھتا دیکھ کر بولا تو شیراز نے ساری بات اسے بتا دی۔ تو یہ قصہ ہے۔ ویسے میرے پاس اسی لڑکی کے متعلق خبر ہے۔ کیا؟ شیراز پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے تو نہ بھائی کی بات سمجھ میں آتی تھی اور نہ باپ کی۔ یہ کہ آج آمنہ اور اس کی بھابھی آ رہی ہیں، ہمارے ہاں آ جانا اور دعائیں دو میری دوستی کو کہ ملاقات کرا دیتا ہوں۔ ہاشم شوخی سے مسکرایا، اس کا خیال تھا کہ شیراز کھل اٹھے گا، مگر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ہے تمہیں خوشی نہیں ہوئی یہ جان کر؟ ہاشم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں ہاشم، ایسی ملاقات سے کیا فائدہ کہ وہ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی ہے، اور جب میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تو دشمنی کی دھند میں گر جاتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ دشمنیوں کے جال کیوں بچھا رہے ہیں؟ بے وجہ ہی ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت اور بھائی چارے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر یار یہ تم لوگوں کی یہ دشمنی تو خاصی پرانی ہے، مگر آج کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہو گئی کہ تم یوں… ہاشم نے شیراز کو دیکھا جو آج کافی اداس اور ملول سا نظر آ رہا تھا۔ یار اس سے بڑھ کر خاص بات کیا ہوگی کہ انسان جسے اتنا چاہے پسند کرے اس کا حصول ناممکن ہو؟ شیراز افسردہ سے لہجے میں بولا۔ کیسے ناممکن ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے ابا جی جو دشمنی کی آگ کو کسی پل بھی سرد نہیں پڑنے دیتے، وہ اپنے دشمن کی بیٹی کا رشتہ مانگنے جائیں گے؟ اور فرض کرو کہ ممکن ہو بھی جائے تو کیا عالم شاہ… ناممکن؟ ناممکن؟ ویسے یہ آمنہ اور اس کی بھابھی کا آنا جانا تمہارے ہاں کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ شیراز نے مڑ کر ہاشم کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر بڑی شوق سی مسکراہٹ آ گئی جو شیراز کو پسند نہیں آئی۔ ہاں میں بھی نوٹ کر رہا ہوں۔ ویسے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آمنہ کی بھابھی میری بھابھی کی رشتہ دار ہیں اور دونوں میں دوستی بھی بہت ہے، اور دوسری وجہ… بات درمیان میں ادھوری چھوڑ کر ہاشم پھر معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ اور دوسری وجہ نہیں بتاؤ گے؟ شیراز کچھ تلخ سا ہو گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آمنہ کو گھر میں میرے لیے پسند کیا جا رہا ہے۔ ہاشم کا انداز بڑا سادہ سا مگر شیراز کی رگیں تن گئی۔ اس کا جی چاہا ہاشم جیسے مخلص دوست کا منہ توڑ دے جس کی دوستی پر اسے فخر رہا تھا، مگر آج کتنا غیر لگ رہا تھا۔ سب جانتے ہوئے بھی ایسی بات کر رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ کوشش کے باوجود لہجے میں کاٹ اور تلخی آ گئی۔ ہاشم اس کی چپتی نظروں کا مطلب سمجھ کر غصے میں آ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اتنا کمینہ ہوں، گرا ہوا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کی حامی بھر لوں گا جس کو میرا دوست پسند کرتا ہو؟ تمہاری آمنہ سے شادی ہو یا نہ ہو، میں ہرگز بھی آمنہ سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے انکار کر دیا ہے گھر میں اور اب میں جا رہا ہوں۔ جس دوستی میں اعتبار نہیں اس سے کیا فائدہ؟ میرے پیچھے آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور پھر واقعی شیراز پکارتا ہی رہ گیا، مگر ہاشم نے ایک نہیں سنی اور چلا گیا۔ شیراز پچھتاتا رہا، وہ ہاشم کو اچھی طرح جانتا تھا، پھر بھی اس نے ایسی بات کہہ دی تو ہاشم کا ناراض ہونا لازمی تھا، مگر شیراز بات منہ سے نکال کر پچھتا رہا تھا۔ وہ ایسا کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر جانے کیوں غصے میں بلا ارادہ ہی یہ بات زبان سے پھسل گئی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ منہ سے نکلی بات تو پرائی ہو جاتی ہے۔ وہ کتنی ہی دیر الجھتا رہا، وہ اس وقت مکمل سکون چاہتا تھا۔ بچپن ہی سے ابا جی نے اسے دشمنیوں کا سبق پڑھانا شروع کر دیا تھا، ورنہ فطری طور پر وہ چاہتا تھا کوئی کسی سے ناراض نہ ہو، کوئی آپس میں لڑے جھگڑے نہ۔ وہ اس وقت ہاشم کو منانے کے لیے جانا چاہتا تھا کہ ابا جی کی آواز گونجی۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی مردوں کے معاملے میں بولنے کی؟ یہ میرے بیٹے ہیں، جس طرح سے چاہوں استعمال کروں۔ حق ہے میرا ان پر اور فرض ہے ان کا کہ میرے بدلے لیں۔ تم بولنے والی کون ہو؟ ایاز تم شہر واپس نہیں جاؤ گے، مجھے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے تم دونوں بھائیوں کی ضرورت ہے،
اور میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ شہباز علی نے ایاز کو دیکھا جو سر جھکائے سوچ رہا تھا۔ وہ انسانیت سے عاری اپنے باپ کو کس طرح سمجھائے کہ معاف کر دینا کتنا بڑا اور احسن عمل ہے۔ میں ماں ہوں ان کی شہباز علی، اور میں نے پال پوس کر ان کو اس لیے جوان نہیں کیا کہ اپنی جوانیوں کو آپ کی کھوکھلی خود ساختہ دشمنیوں کی نظر کر دیں۔ ایسا نہیں ہوگا شہباز علی۔ میں نے آپ کی اس جیل میں محبوس زندگی گزار دی ہے تو کس لیے؟ صرف انہی کی خاطر، اور اب میں ان کو آپ کی دشمنی کی نظر نہیں ہونے دوں گی۔ زندگی میں پہلی بار منزہ بیگم یوں بلا خوف شوہر کے سامنے بولی تھی۔ وقت نے خوف کم کر دیا تھا یا بیٹوں کی ماں تھی اس لیے؟ تم نہیں بولو گی منزہ، اس لیے کہ میں نے بڑا انتظار کیا ہے اس دن کا۔ عالم شاہ نے آگ لگائی ہوئی ہے میرے دل میں۔ جب تک حمیرہ کی جائیداد کے کاغذات واپس نہیں مل جاتے اور جب تک میں ایاز کے ایک ایک زخم کا بدلہ نہیں لے لیتا، آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ گزرے وقت نے شہباز علی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، نہ کسی معذوری کا احساس ان کو نرم کر سکا تھا۔ وہ تو انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ نورین کو نہیں بھلا سکے آپ اب تک؟ منزہ بیگم کی تلخ بات پر انہوں نے اسے گھور کر دیکھا، مگر پھر اڑے رہے۔ ہاں، نہیں بھلا سکا۔ عالم شاہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ شہباز علی نے انتقامی آگ میں تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، آپ دونوں عورت کے ٹکرائے ہوئے دو کم ظرف انسان شہباز۔ حمیرہ نے عالم شاہ کو تھپڑ مار کر ٹکرا دیا اور وہ آج تک اس تھپڑ کی جلن محسوس کرتا ہے، اور آپ کو نورین نے ٹکرا کر زندگی بھر کے لیے بے چین کر دیا۔ جب مرد کی انا کا بت عورت کے ہاتھوں پاش پاش ہوتا ہے تو بل کھاتے ہوئے مرد اسی طرح کھمبا نوچتے ہیں اور اپنے انتقام کو مختلف نام دیتے ہیں۔ لیکن شہباز، میرے بیٹے تمہارے انتقام میں برباد ہونے کے لیے نہیں۔ میں نے خدا سے بڑی دعائیں مانگی ہیں ان کی زندگی کے لیے۔ میری ممتا کی ٹھنڈک ہیں وہ شہباز۔ میں اس ٹھنڈک کو انتقام میں جلنے نہیں دوں گی، خواہ میں رہوں یا نہ رہوں۔ بولتے بولتے منزہ بیگم کی سانس پھولنے لگی۔ آج پہلی بار وہ یوں کھل کر بولی تھی، ورنہ اب تک تو وہ شہباز سے ڈرتی ہی رہی تھی۔ انہوں نے کیا کچھ قربان نہیں کیا تھا بیٹوں کی خاطر؟ ماں باپ بہن بھائی سبھی تو چھوڑ دیے تھے، اور اب وہ اپنے بیٹوں کو اس انتقام کے مارے ہوئے مردوں کے انتقام کی بھینٹ کیسے چڑھنے دیتی؟ امی جان، کچھ نہیں ہوگا، اب ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کسی سے انتقام لینا ہے۔ یہ جہالت کا دور نہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر دشمنیاں پالی جائیں اور انتقام لیے جائیں۔ میں حارث کو بھی معاف کر چکا ہوں اور اب تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ اسے بھی اس کے باپ بھائیوں نے خراب کیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اطمینان رکھیے، آپ تیار ہو جائیے، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ایاز نے ماں کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ایاز، تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہباز دہاڑے۔ گستاخی معاف ابا جی، اب تک آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا، ہماری ماں کے ساتھ کیا، ہم اور ہماری ماں برداشت کرتے رہے۔ آپ نے اب تک جو بھی کیا اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا، اور اس تسکین کے لیے آپ نے کس کس کے جذبات کو مجروح نہیں کیا۔ شیراز بھائی کی تو زندگی آپ نے برباد کر دی ہے، مگر مجھ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی ہے اور ماں کی دعاؤں سے آج میں اس قابل ہوں کہ اچھائی برائی میں تمیز کر سکوں، اور میں اب نہ آپ کو اور نہ ہی شیراز بھائی کو کسی آگ میں کودنے دوں گا، اور نہ ہی اپنی مظلوم ماں کو درد کی دلدل میں تنہا چھوڑوں گا۔ آئیے امی جان۔ وہ ادب، لحاظ اور تابعداری کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتہائی مؤدب لہجے میں باپ کو سب کچھ سمجھا گیا تھا۔ شہباز کھول کر رہ گئے، مگر انہیں شیراز پر بھروسہ تھا۔ شیراز نے سب کچھ سنا۔ اتنی اچھی باتیں کرنے پر اسے ایاز پر پیار آ گیا۔ واقعی علم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنا سکتا ہے، مگر فی الحال وہ صرف اور صرف ہاشم کے ہاں جا کر اسے منانا چاہتا تھا۔ وہ آہستگی سے باہر نکل آیا، اور اب وہ ہاشم کے سامنے کب سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، مگر ہاشم آنکھوں میں بازو رکھے لیٹا تھا۔ اس کے چہرے ہی سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ دکھی اور مضطرب ہے۔ شیراز کی بات نے اسے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ تم اب کیوں آئے ہو؟ اب تو وہ جا چکی ہے۔ ہاشم اس کے بندھے ہاتھوں کو نظر انداز کرتا ہوا کھڑا ہوتا ہوا اکھڑ لہجے میں بولا، میں اس کے لیے نہیں آیا، تمہارے لیے آیا ہوں۔ شیراز اس کی طرف بڑھا جس کا منہ ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ مجھ سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ ہاشم سخت ناراض تھا۔ سارے رشتے ہی تم سے ہیں، بھلا دوستی سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ پاپا معاف کر دو میرے باپ کی توبہ جو آئندہ کبھی تمہاری دوستی پر شبہ کروں۔ کتنی ہی دیر شیراز اسے مناتا رہا، پھر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا تو ہاشم کو اس پر ترس آ گیا۔